अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का आज तीसरा दौर जनीवा में हुआ। ईरान की जानिब से इस बात पर आमादगी जाहिर कर दी है कि ईरान यूरेनियम अफजूदगी 60% से कम कर 3.6% पर लाने के लिए तैयार है। मगर अमेरिका के मुतालबात का दायरा कार तो यूं वसी होता जा रहा है जैसे अमेरिका ही मुज़ाकरात और कोई डील नहीं करना चाहता हो। पहले तो न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात करने की बात हो रही थी, अब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर भी मुज़ाकरात करने का मुतालबा किया जा रहा है। बहरहाल द बॉल इज नाउ इन अमेरिकाज़ कोर्ट। क्या अमेरिका ईरान की इस पेशकश को कबूल करके कोई डील करेगा या नहीं, इस पर बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम बात करेंगे अपोजिशन इत्तेहाद ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए आमादगी जाहिर कर दी है, मगर जो इस वक्त हालात हैं, जिस तरह के इख्तलाफात पार्टी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और फिर फैमिली के और पार्टी के दरमियान जिस तरह की कशीदगी देखी जा रही है, ऐसे में क्या कोई मुस्बत मुज़ाकरात हो भी सकते हैं या नहीं, इस पर बात होगी। एंड इन द लास्ट सेगमेंट वी विल डिस्कस दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जो है वो जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में 26 और बलूचिस्तान में 8 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। इन तमाम इशूज़ पर डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं सायरा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बुखारी साहब। जी बुखारी साहब, फाइनली ईरान ने बहुत बड़ा जो है वो अपने उनका जो इनिशियल पॉइंट था, उससे स्टैंस था, उससे पीछे हटे हैं और यूरेनियम अफजूदगी 3.6% करने पर आमादगी जाहिर करती है। दिस इज़ एग्जैक्टली जो 2015 की न्यूक्लियर डील के अंदर था। अब क्या अमेरिका इस पर एग्री होगा या नहीं? देखिए, मुझे जो कुछ लग रहा है वो ये है कि अब अमेरिका और ईरान के बीच तो कुछ ना कुछ मुआहिदा होने वाला है जी, लेकिन इसराइल के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। लिहाजा आपने देखा इस मुज़ाकरात के दौर के ऊपर जितने कमेंट्स हैं वो सारे इजरायली या अखबार के हैं, या इजरायली एहलकार के हैं, या इजरायली ओहदेदार के हैं, या नेतन्याहू के। हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि जो बुनियादी इशू था वो था न्यूक्लियर, जौहरी चाहे अफसूदगी थी चाहे न्यूक्लियर प्रोग्राम था। अमेरिका की ख्वाहिश ये थी कि ये जो लेवल है इस वक्त अफसूदगी का, इसको लो किया जाए। आप मुझे बताएं, अगर 60% पे वो कर रहे थे और 3.6 पे खुद ही आ गए हैं, तो इससे आगे तो फिर बंद ही करना है ना। तो मैं समझता हूँ ये कि इस मसवदे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि रीगन की बात समझ में आ जाए कि उन्होंने हमारी बात मान ली है। जब आप बुनियादी तौर पर इतने बड़े इशू के ऊपर दूसरी तरफ से पॉजिटिविटी देखते हैं, तो फिर आपको भी बहुत गौर व गौस करना पड़ता है अगला मुतालबा करते हुए। ये तो बात है अमेरिका और ईरान के बीच, जो मुज़ाकरातकार हैं उनकी तरफ से विटकॉफ हैं, उनके साथ उनके दामाद साहब हैं, इधर से इराकची हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे यूँ लगता है कि कोई ना कोई पेशरफ्त इसके ऊपर होगी और इजराइल को वो परेशानी लाक है उसके ऊपर। ठीक है जी। अब उनका मुतालबा क्या है? अब उनके दो मुतालबे हैं नए जो वो इसके अंदर टक इन करना चाह रहे हैं। एक तो ये कि जो अफसूदा शुदा यूरेनियम ईरान के पास है उसको उनके मुल्क से बाहर मुंतकिल किया जाए, जिसके ऊपर ईरान न कभी पहले राज़ी हुआ था, न अब राज़ी है और न कभी राज़ी होगा। ठीक है जी। और दूसरा उनका मुतालबा ये है कि ये जो मिसाइल हैं आपके, खुदा के लिए इसकी रेंज कम करें। खौफ तो है ना, खौफ सिर्फ इजराइल को नहीं है, खौफ तो अमेरिकन को भी है। हाँ जी, वो कल तो आप देखिए जेडी वैंस हों, रोबियो हों, उनके चीफ ऑफ स्टाफ हों, जो भी है वो बात तो मिसाइलों की कर रहे हैं ना, चाहे ढके छुपे अल्फाज में कर रहे हैं चाहे सीधी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पहली दफ़ा ये एहसास हुआ है कि लीव अलोन इसराइल। अब तो हमारे सारे अड्डे सिर्फ मशरिक़ वस्ता में नहीं, इवन आउटसाइड ऑफ दैट, यानी यूरोप में जो अड्डे हैं वो भी अब विद इन द रेंज ऑफ द मिसाइल। यहाँ तक भी बात जो है अमेरिका शायद बर्दाश्त कर लेता, लेकिन जो ट्रंप ने कहा कि उनके पास तो वैसे मिसाइल हैं, जिसकी तस्दीक की है वैंस ने भी और उसने रोबियो ने भी, कि जो मिसाइल अब उसके पास हैं वो तो अमेरिका उसका निशाना है, वो तो अमेरिका भी अब उसकी रेंज में है। बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड, दिस इज़ अ सीरियस कंसर्न। लेकिन उन्हें ख़तरा सिर्फ उसी सूरत में होना चाहिए जब वो ईरान पर हमले में पहल करेंगे। बार बार ईरान ये कह रहा है we will not fire the first bullet, but if first bullet is fired at us, then the option is our कि how do we react। जी। लिहाजा अमेरिका को एक तसल्ली होनी चाहिए कि ईरान के एग्रेशन के डिज़ाइंस नहीं हैं, डिफेंस के डिज़ाइंस हैं, जो कि किसी भी कौम को, चाहे वो इतनी बड़ी है चाहे वो इतनी बड़ी है चाहे वो इतनी सी है, ये उसका हक है कि वो अपने आप को, अपने फ्रंटियर्स को डिफेंड करे। जी। तो मुझे ये मुज़ाकरात कुछ नतीजा खेज होते दिखाई देते हैं।
لیکن بخاری صاحب اس سے تو اگر مذاکرات یہ جو مسودہ ایران نے پیش کیا ہے اس میں تو دونوں سائڈز کو اپنی انیشیل پوزیشن پر واپس جانا پڑے گا. امریکہ کو 2015 کی نیوکلیئر ڈیل کے اوپر واپس جانا پڑے گا, اور پھر ایران نے تو ایک جنگ لڑ لی اس بات کے اوپر کہ وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا. امریکہ نے اسرائیل براہ راست اسٹرائکس کی. جس وقت مذاکرات کی نوبت آ جاتی ہے نا دو ملکوں کے بیچ, پھر اس کا نتیجہ ایک ہی صورت میں نکلتا ہے, دیٹ از گیو اینڈ ٹیک. آپ کچھ اپنی پوزیشن چھوڑتے ہیں اور دوسرے کو تھوڑی سی گنجائش دیتے ہیں. جی اگر اس میں گیو ٹیک ہی نہیں ہونا تو پھر تو یہ ڈکٹیشن ہے. ڈکٹیشن تو ایران جیسا ملک ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو امریکہ کو بھی اپنی پوزیشن چھوڑنی پڑے گی اگر وہ چاہتا ہے کہ ایران ان کے لیے گنجائش پیدا کرے. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. جی ٹھیک ہے جی. اچھا جی, دوسری بات یہ ہے, لگتا ہے کہ امریکہ ایسا کچھ کرنے جا رہا ہے بیکاز ہم جو پوسچرنگ دیکھ رہے ہیں, جو الفاظ دیکھ رہے ہیں, جو بیانات دیکھ رہے ہیں, ان سے تو مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں کم میں ہونے نے کے بجائے. آپ کو بنیادی معاشرے میں دو افراد کے بیچ سے لے کے دو قوتوں کے جو ایک دوسرے کے اوپر جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہوں, ایک بات بتائی تھی کہ ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کو ڈراؤ اور ڈراؤ ڈیٹرنس اور زیادہ ڈراؤ. تو یہ اسی طرح کی بیان بازی ہے, اس کو آپ ایک طرف رکھیں. اگر انہوں نے حملہ ہی کرنا ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایران بڑا ولنریبل ہے, تو پھر یہ مذاکرات کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. 5ویں دفعہ جو وہ ٹیبل کے اوپر آئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ ایران کے ساتھ پنگا سستا نہیں پڑے گا, بہت مہنگا پڑے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جیسا میں نے کہا کہ جو مسودہ ہے اس وقت جو ہینڈ اوور ہوا ہے, اس کے اندر اور بھی گنجائشیں ہیں. ایک جو سب سے بڑی گنجائش ہے جو میرے خیال سے بیک ڈور کے نتیجے میں سامنے آئی ہے, وہ یہ کہ ایران نے کہا ہے کہ میں اپنا پروگرام, جوہری پروگرام جو ہے 7 سال کے لیے معطل کرنے پر تیار ہوں. دیٹ مینس 7 سال تک کوئی یورینیم کی افزودگی نہیں ہوگی. جی اب اسرائیل نے یہاں بھی پنگا کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی اس کو 10 سال کریں. ہاں جی, وہ کہہ رہے ہیں امریکہ چاہتا ہے کہ 10 سال کریں. وہی نا, اپنی ٹپس دے رہے ہیں نا, اپنی زبان سے فیلرز پھینک رہے ہیں. ہاں جی, putting the words in the mouth of America. ایبسلیوٹلی. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں کیوں, آئی کین بی رانگ, مطلب ہے امریکہ سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, اور امریکہ اگر کوئی غلطی کرے گا تو اس کے نتیجے میں ایران سے بھی آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن مجھے کہیں نہ کہیں تھوڑی سی پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے کہ شاید یہ کانفلکٹ جو ہے اوائڈ ہو جائے کسی بھی سمجھوتے کی صورت میں. یہ میرا آپٹمزم ہے, کہہ لیجیے آپ اس کو, یا میری خواہش ہے, جو بھی مرضی کہہ لیں. ایک تو یہ ہے. دوسری طرف یہ ہے جی کہ اسرائیل کا میڈیا جو ہے وہ مسلسل اس قسم کی خبریں ٹیلی ویژن پر بھی, اخبارات میں بھی پھیلا رہا ہے کہ جو کچھ اب تک ایران نے کیا ہے یا جو کچھ ایران کرنا چاہتا ہے کافی نہیں ہے, اور امریکہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. یہ وہ ساری فورسز ہیں جو کسی بھی ہونے والی ایونچوئلٹی کو سبوٹیج کرنا چاہتی ہیں. جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ اس کے لیے جانا جاتا ہے. اس طرز کی اور اس قسم کی درفندریاں چھوڑتے ہیں وہ کہ جس کا نہ آگے کوئی پیر ہوتا ہے نہ پیچھے کوئی پیر ہوتا ہے. صرف ایک اور بھی تو مسئلہ ہے کہ یورینیم کے جیسے آپ نے بات کی کہ بیرون ملک منتقلی, اسے تو ایران انکار کرتا رہا ہے, although وہ اس بات پر تو ایگری ہو گئے ہیں کہ وہ اپنا یورینیم ڈیلیوٹ کر دیں گے. تو کیا اس کے اوپر امریکہ ایگری ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے, ڈیلیوٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اندر رکھتے ہوئے اس کو کچھ نہ کچھ اس کا استعمال کر لیں گے, اس کو جسٹیفائی کر دیں گے کہ یہ ہم یہاں پر اس کو, تاکہ آپ کے خطرات کم ہوں, کہ ہم اس کو نیوکلیر بم بنانے کی بجائے دیگر جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں. دیٹ از واٹ آئی انڈرسٹینڈ دس ڈیلیوٹ کرنے کی سینس میں. اب آگے آنے جناب ایک اور جھگڑا ہے اسرائیل اور امریکہ کے بیچ. امریکہ کے جو پالیسی ساز ہیں یا جو ان کے ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو اسرائیل پہلے حملہ کرے ایران پہ. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے جواب میں ایران جو ہے وہ امریکہ کے اڈوں کو نشانہ بنائے گا. اسرائیل کو تو بنائے گا ہی, لیکن اڈوں پر بھی حملہ آور ہوگا جیسا کہ وہ کہہ چکے ہیں. جی. اس صورت میں امریکہ کے پاس ایک جواز مہیا ہو جائے گا اپنی عوام کو یہ بتانے کا کہ دیکھیں ہمارے اڈوں پر حملے ہو رہے ہیں, اب تو ہمیں اس جنگ میں جانا پڑے گا. اس میں 2 اشارے ہیں. ایک اشارہ یہ ہے کہ امریکی عوام جو ہیں وہ خالصتاً ایران کے خلاف حملے کو جائز نہیں سمجھتے, اس لیے ان کو فکر لہا کہ کوئی نہ کوئی جواز مہیا ہونا چاہیے. اسرائیل جو وہ بھی سیانا ہے, اس کا خیال یہ کہ میں نے پہل کی کہیں ایسا نہ ہو میری ایسی تیسی ہو جائے اور امریکہ بہادر جو ہے, کیونکہ امریکہ بہادر کے اوپر ٹرسٹ کرنا تو وہ مشکل ہے نا. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے, دا موسٹ انٹرسٹ وردی, دا موسٹ اپرچونسٹ نیشن اگر کوئی ہے تو دے آر دا امریکنس. وہ اب میں بھی ڈیپ اس کی ہسٹری میں جاؤں گا, امریکن آر نو نیشنز, وہ کبھی بھی نیشن نہیں رہے.
یہ تو سارے ان بھگوڑوں نے جو یورپ سے سزائیں جن کو ہوتی تھی وہ بھاگ بھاگ کے جا کے امریکہ آباد کیا تھا. یہ کس کو نہیں پتا. تو ان کے اندر نیشن ہوڈ کبھی آ ہی نہیں سکتی. یا انہوں نے بلیکس کو مارا ہے جس طرح آسٹریلین ابریجینز کو مار رہے ہیں. یہ تو ان کی ماڈرن سوسائٹی ہے, اس کا جتنا بھی رونا رویا جائے وہ کم ہے, کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. اینی وے, دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ یا یہ ہو کہ کسی طریقے سے ایران امریکہ کے انٹرسٹ کو ہٹ کر دے تاکہ ہمارے پاس ویلڈ جواز ہو کہ جی ہم تو اپنے دفاع میں جا رہے ہیں. تو یہ ایک کنٹرڈکشنز کہہ لیجیے آپ کو, کنٹروورسی کہہ لیجیے آپ کو, کشیدگی کہہ لیجیے, جو مرضی نام دے لیں, یہ امریکن اور اسرائیلی لیڈرشپ کے بیچ موجود ہے. بخاری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے درمیان کوئی اختلاف ہے یا پھر یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس طرح سے لاسٹ ایئر کیا گیا کہ اسرائیل نے پہلے حملہ کیا اور کچھ دن وہ جو ہے وہ دونوں سائڈ سے جنگ جاری رہی, پھر ایٹ دی اینڈ امریکہ انوالو ہو گیا براہ راست اس جنگ کے اندر. تو کیا اس دفعہ بھی وہی اسی قسم کا کوئی ماڈل امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور یہ اس قسم کا ماڈل تو امریکہ امپلیمنٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. آپ کو میں یاد دلاؤں ٹرمپ کے الفاظ اس صورتحال کے جب ایران نے ریئیکٹ کر کے اسرائیل کو ٹارگٹ کیا تھا. جی, آپ کو بھی یاد ہے, مجھے بھی یاد ہے, ہم نے رپورٹ بھی کیا تھا, اس پہ بات بھی کی تھی کہ اس نے کہا 2 دن آخری جس طرح ایرانینز لڑے ہیں, I was shocked and surprised. Is that right? بالکل. That means کہ اسرائیل تک جو ایرانین میزائل کی ریچ تھی یا انہوں نے جو گراؤنڈ پر جو تباہی مچا وہ تو بقول شیر افضل مطلب کہ وہ آئرن ڈوم تو بڑھ گیا, تو وہ تو کہیں نہیں ہے. اس کا تو بھرکس نکال دیا, اس کا کانسیپٹ ختم کر دیا. وہ پورا جو ایک ہوا بنا ہوا تھا وہ ڈائلیوٹ ہو گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا, پھر کہہ رہا ہوں, ایران نے بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ آئرن ڈوم کا بیڑا غرق کیا. اس نے پہلے سستے میزائل جو ہوتے ہیں جو $5,000 کا بن جاتا ہے وہ بھیج کے ان کے جتنے بھی میزائل تھے ان کو ڈسٹرائے کرنے کے وہ ایگزاسٹ کروا دیے. اور جو ہی دیکھا کہ اب وہاں سے ہمارا میزائل گیا, انٹرسیپشن کم ہو گئے, تو دین دے یوز دا ریئل میزائل جس نے پھر جو بربادی کی ہے. حیرت یہ ہے کہ مغربی میڈیا کافی بے غیرت ہے, ہمیشہ سے ہے, کوئی تازہ نہیں ہے. کاش وہ سارے امیجز جو ہیں اسرائیل کے وہ بھی دنیا کو دکھاتے کہ کیا ہوا ہے وہاں. آپ دیکھیے ایک تفصیل, مجھے ایک ڈیفنس کے ایکسپرٹس جو ہے وہ بتا رہے تھے, چاہے ان کا ملٹری ہیڈ کوارٹر تھا, چاہے ان کا انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر تھا, چاہے ان کے فوجی ہاسٹلس تھے, چاہے ان کی بیرکس تھی, کچھ بچا نہیں ہے تل ابیب میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک اف امریکہ اور اسرائیل بوتھ would like that kind of a war جہاں اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے. بقول احمدی نژاد جو پرائم منسٹر تھے, نہیں صدر تھے ایران کے, انہوں نے کہا تھا ہم بچیں گے کہ نہیں بچیں گے دس از irrelevant. ہمارا جو بھی ہوگا وہ ہم برداشت کر لیں گے, لیکن اسرائیل نام کی کوئی چیز سرزمین پہ رہے گی نہیں. بالکل. اور میں آپ کو ایمانداری سے سمجھتا ہوں, امریکنز بھی اب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایران کو سنگل آؤٹ کیا, اپنی مرضی سے اس پر اٹیک کیا, تو یہ ہماری جو اللیگل اینٹی ہے, یہ جو ناجائز اولاد ہے نیتن یاہو, اس سمیت اسرائیل کا کچھ نہیں بچے گا. اگر اتنا ہی ایزی ہوتا رجیم چینج کرنا ایران کے اندر, تو وینزویلا جیسا آپریشن کوئی انہوں نے نہ اس کے بارے میں بات کی تھی اور رات گئے اور وینزویلا کے صدر کو اٹھا کر لیا ہے, اس طرح کا کوئی آپریشن کر لیتے. پہلی بات تو یہ ہے, یہاں میرے خیال سے لوگوں کو بتا دینا بہت ضروری ہے, رجیم چینج کی خواہش اسرائیل اور امریکہ دونوں کے دنوں میں 47 برس سے ہے. 1979 جب ایران میں ریولوشن آیا تھا, آج 10 سال گلف وار لڑی پوری دنیا نے, امریکہ ویسٹ سب کے فوجی آن دا گراؤنڈ ود دا ملٹری بوٹس آن دا گراؤنڈ ود دا فل فلیج ایئر فورس ود دا ٹوٹل نیول. یہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ دوسرا بڑا اجتماع ہے امریکی بحریہ کا آفٹر دیٹ گلف وار. تو کیا کر لیا تھا 10 سال میں؟ اس وقت تو ایران کسی قابل ہی نہیں تھا, ڈسٹرائڈ تھا, ڈسٹرکٹڈ تھا. اتنے لوگوں کی جانیں گے, پتہ نہیں 35 کے 36 لاکھ لوگ اس ریولوشن کی نظر ہوئے تھے. تو کیا ہوا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے, ایرانینز آر اے ہارڈ نٹ, دے آر ناٹ ایزی پرے ٹو اینی ون. بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, اگر امریکہ یہ مسودہ جو ایران نے جو پیشکش کی ہے کہ اپنا یورینیم 3.6% تک کر لے گا, اگر امریکہ یہ مان لیتا ہے اور اس کے اوپر ڈیل ہو جاتی ہے, تو کتنی دیر پاؤگی؟ کیونکہ اب ایشوز تو بہت سارے کھڑے ہو رہے ہیں ان دونوں ملکوں کے. دیکھیے اس کے نتیجے میں یہ ایران نے جو کچھ مسودہ دیا, اس کے پرووائزوز بھی ہیں بہت سارے جو ابھی فوکس میں نہیں ہیں, لیکن میں ایک دو کی جو میرے علم میں ہے اس کی بات کر دیتا ہوں. ایک تو عراقچی نے کہا ہے کہ ہم نے مسودہ بھی دے دیا ہے, ہم نے اپنی جو ہم پیش کر سکتے تھے وہ بھی پیش کر دیا ہے,
لیکن اس پر بات آگے بڑھنے سے پہلے اس خطے سے ساری فوجوں کو واپس جانا ہوگا. یہ جو تھریٹ بلڈ کیا گیا ہے یہ ختم کرنا ہوگا. ناٹ اونلی دس, جتنی پابندیاں ہیں ایران کے اوپر وہ ختم کرنی پڑیں گی. یو سی, یہ دس از ناٹ اے سویٹ آفر ٹو دا امریکنس, اٹ از اے کیلکولیٹڈ ویل تھاٹ آؤٹ سولوشن. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دس از ناٹ ون سائڈڈ. میں نے پہلے کل بھی کہا تھا, ایرانین آر ناٹ اے نیشن ٹو ہوم یو کین ڈکٹیٹ. ٹھیک ہے جی, بالکل. بخاری صاحب, پراکسیز کے ایشو کے بغیر اور بیلسٹک میزائلز کو ڈسکس کیے بغیر اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے صرف نیوکلیر پروگرام کے اوپر, تو کیا وہ لانگ لاسٹنگ ہوگی اور سسٹین کرے گی, یا پھر 2015 کی ڈیل تک کی طرح کا جب بھی کوئی پریزیڈنٹ آئے گا یو ایس اے کا جو نہیں چاہے گا تو وہ اس ڈیل سے آرام سے نکل جائے گا؟ دیکھیے, یہ جو بھی معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس کے گارنٹرز ہوں گے, دونوں سائیڈ کو اس کی گارنٹی دی جائے گی. ایران نے کبھی یہ ایمبیشن ظاہر نہیں کیا کہ میں امریکہ کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہوں, یا میں وسط کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہوں, یا میں یورپ کے اوپر حملہ. کبھی سنا آپ نے؟ ان پر کبھی کسی نے یہ الزام بھی نہیں لگایا. Therefore, America and West and its allies, they're all safe. ہاں, اگر آپ ان کے ساتھ پنگا کریں گے تو وہ اس نے واضح کر دیا کہ میرا پھر جہاں جہاں دل کرے گا وہاں گدگدی کروں گا میں آپ کو, چاہے وہ آپ کے اڈے ہوں اس خطے میں, چاہے وہ آپ کے اڈے ہوں یورپ میں اور ایلسویئر, they will all be my target. اور یہ بات امریکن کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ خالی وہ جو کہتے ہیں نا, یہ گیدڑ بھبکی نہیں ہے. What Iran says it means. یہ تو بات بالکل میرے خیال سے روز روشن کی طرح سے واضح ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جی امریکی جو نائب صدر ہیں ان کا کہنا ہے کہ دیکھیں ایک سانس میں دو باتیں کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جی ہماری پہلی ترجیح جو ہے وہ تو ڈپلومیسی ہے. کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ بالکل کہہ رہے ہیں. یہی بات روبیو نے بھی کہی ہے, یہ بات ٹرمپ نے بھی کہی ہے. تو کچھ تو ہے نا جو وہ سفارتکاری کے اوپر اتنا فوکس ڈالے ہوئے ہیں, اتنا سٹریس دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سفارتکاری نہ ہونے کی صورت میں ایزی آپشنز نہیں ہیں. وہ ہے نا پنجابی زبان کا پرووربیل شعر ہے, فلم تھی ایک بہت پرانی فلم ہے شیخ اقبال کی, وہ ککھ نہیں رہا ساڈا تے تیلا نہیں رہن دینا تہاڈا. ایران تو اس اسٹریٹجی پہ کام کر رہا ہے. تو جس کو جو کہے کہ اٹس اے کوسچن آف ڈو اور ڈائی فار می, اس کو آپ کیسے ڈرا سکتے ہیں؟ اس کو بالکل نہیں ڈرا سکتے. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات یہ ہے کہ جی ایرانی جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے تھوڑا سا اس مسودے کی بھی ایکسپلینیشن دی ہے کہ واٹ از دس آل اباؤٹ, اور کچھ انہوں نے یہ 2-3 اشارے بھی کیے ہیں امریکنز کو, اس کا تذکرہ بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ اس پورے خطے میں ہمارے مسلمان اور عرب دوستوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ہماری سرزمین, ہماری بحریہ یعنی ہمارے واٹرز اور ہماری فضائی حدود استعمال نہیں ہوں گی ایران کے خلاف. کبھی کسی نے غور کیا کہ واٹ اٹ مینس سیریسلی؟ یہ اڈے کائے کے لیے قائم کیے تھے؟ یہ تو انہوں نے کہا پلان تو پرانا ہے نا کہ یہاں کے تیل کے ذخائر کے اوپر قبضہ کیا جائے اور پھر امریکہ بادشاہ ہے پوری دنیا میں. تو اگر وہ ممالک اور وہ ریاستیں کہہ رہی ہیں کہ نو پلیز ڈونٹ یوز دیم, تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ عراقچی نے بلا وجہ نہیں کہا. ایک بات. دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ اگر ٹیبل کے اوپر بات طے نہیں ہوتی مذاکرات میں اور ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو پھر ہم لڑیں گے اور جی بھر کے لڑیں گے. ہاں جی. اور بخاری صاحب, جو یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اگر ایران کی جانب سے امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو وہ ان عرب ملکوں کے سوورینٹی کو چیلنج ہے. اس کے بارے میں اس نے وضاحت دی ہے عراقچی نے. اس نے کہا ہم نے قطر پہ حملہ کیا تھا. حملے سے پہلے میں نے ایران کے فارن منسٹر کو فون کر کے کہا کہ ہمارا مقصد آپ کے خلاف حملہ کرنا نہیں ہے, اور ہم جہاں اڈا ہے اس کو قطر کی سرزمین نہیں سمجھتے ہیں, دشمن کی سرزمین ہے. وہ کہتے ہیں ہم اسی طرح کا میسج باقیوں کو بھی دیں گے. ہمارا ٹارگٹ وہ ممالک نہیں ہے, وہاں کی حکومتیں نہیں ہیں, لیکن جہاں اڈے قائم ہیں وہ ضرور ہے. دیٹ مینس آر ٹارگٹ از امریکنس. بالکل. بخاری صاحب, اگر اس مسودے کے اوپر ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے تو واٹ مور ایران کین آفر, اور امریکہ کی اب تک بات نہیں آ رہی ہے کہ امریکہ ایران کو کیا دے گا. ایران تو اتنی زیادہ اپنے انیشل سٹانس سے پیچھے ہٹ چکا ہے. دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی وزڈم جو ہے وہ سم ٹائم اٹ ورکس. یہ بات میں بار بار کہہ چکا ہوں, میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ جس نے حملہ کر کے آپ کو فتح کرنا ہوتا ہے وہ نہ تو آپ کو ڈھیل دیتا ہے نہ ڈیل دیتا ہے, وہ تو چڑھ دوڑتا ہے. تو پھر چڑھ کیوں نہیں دوڑی؟ امریکہ جو اتنی بڑی قوت ہے, سمجھتا ہے کہ میں پوری دنیا کو فتح کر لوں گا, تو پھر چڑھے کیوں نہیں ایران پہ؟
اسرائیل جو یہ کہتا تھا کہ سینٹرٹی کو ختم کر دینا چاہیے, اس نے کیوں ضرورت نہیں کی دوبارہ؟ بخاری صاحب اس کے بارے میں تو کچھ اوپینین یہ بھی ہے, کچھ لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ یہ ٹائم بائی کیا جا رہا ہے ان مذاکرات کے تھرو, کیونکہ گراؤنڈ پریپریشن ابھی پوری ایٹ دا سیم ٹائم آپ ٹائم دشمن کو بھی تو دے رہے ہیں نا کہ وہ بھی اپنے پر نکول کے کچھ نہ کچھ کر لے. کیا ہوا؟ وربا میزائل آئے رشیا سے, اور وہ چائنا والے سپر سونک آئے اینٹی شپس. تو آپ دوسرے دشمن کو یہ تو نہ سمجھے نا کہ وہ چپ کر کے بیٹھا, وہ بھی اپنے انتظام کر رہا ہے نا. اس کے پاس جو ایئر ڈیفینس سسٹمز آئے ہیں نئے, میں نے کہا تھا نا آپ کو, آپ میری بات کو اہمیت نہیں دیتی, میں نے کہا تھا کہ ایران از ناٹ دیٹ ایران آف جون. جی بالکل, آپ نے تو شروع سے یہ مینیفیسٹ کیا اور یہ ہو گیا فائنلی, جب گراؤنڈ پہ کوئی اس طرح کی ابھی ایک بات رہ جائے گی, آپ کو بجانے نہیں دوں گا جناب. ابھی وہ جو بنجامین صاحب ہیں, وہ نیتن یاہو جو صاحب ہیں, ان کے پاس مودی صاحب پہنچے ہوئے ہیں. ان دو میں دو چیزیں کامن ہیں. ایک تو یہ کہ بنیادی طور پر ایک سیونی مائنڈ سیٹ کا ہے, اور دوسرا RSS مائنڈ سیٹ کا ہے, جس کو ہندوتا کہتے ہیں. دونوں کا ایک دشمن کامن ہے, وہ ہے مسلمان. نہ پاکستانی مسلمان, نہ ایرانی مسلمان, نہ عراقی مسلمان, جسٹ مسلمان. جہاں بھی مسلمان ہوگا یہ اس کو تہس نہس کرنے کی خواہش رکھیں گے. کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں یہ الگ بات ہے. اس لیے کہ ابھی حال ہی میں ہمارے ہاتھوں جو جوتیاں کھائی ہیں مودی نے, اور جو اس کی ذلت ہوئی ہے اس کے اپنے ملک میں, اس کی اپنی سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں, وہ سب کے سامنے ہے. یہی حال نیتن یاہو کا بھی ہونے والا ہے. However, دو باتیں بہت ضروری ہیں اس حوالے سے. ایک تو انہوں نے وہ جو وہاں کی پارلیمنٹ اس کو ایڈریس کیا ہے, کینسٹ کہتے ہیں ان کو, یا کنیسٹ کہتے ہیں, اس کا انہوں نے دا اسپیکر آف دا کنیسٹ کا اعزاز بھی دے دیا ان کو, اور وہاں انہوں نے تقریر بھی کی ہے بڑی زبردست قسم کی. لیکن دو باتیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ایک اتحاد بنانے جا رہے ہیں, آہنی اتحاد کہا ہے انہوں نے اس کو, دہشت گردوں کے خلاف. اور جیسا میں نے کہا, ان دونوں گھٹیا انسانوں کے نزدیک صرف دہشت گرد مسلمان. ہاں جی, وہ تو نیتن یاہو بخاری صاحب بہت کیٹیگوریکلی کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ وہ ایک ریجنل الائنس بنائیں گے اگینسٹ شیعہ اینڈ سنی ایکسس. وہی میں نے کہا نا, مسلمان, ان کی بھی دشمنی مسلمانوں سے ہے, اس کی بھی دشمنی مسلمانوں سے ہے. اس نے فلسطین کے خلاف جو ہے اسرائیل کی مدد کی ہے, اسرائیل نے مودی کی اور سکسیسو گورنمنٹ کی مدد کی ہے اگینسٹ دا کشمیری پیپل. ہاں جی, پاکستان بھارت جنگ کے اندر بھی ڈرونز کی مدد کی. کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ دونوں جو ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں, اور یہ دونوں منہ کی کھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیے گا زیادہ وقت دور نہیں ہے. بخاری صاحب, جب یہ نیتن یاہو بات کرتا ہے ریجنل الائنس کی, تو اس میں اور کون کون سا ملک جو ہے وہ اس کے شامل ہونے کا خطرہ ہے؟ دیکھیے, مسلمانوں میں اس کے ساتھ شامل ہونے کے لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی تیار ہوگا. اگر شام والا ہو جائے, جو کہ نئی ایجاد ہے امریکہ کی, تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ادروائز کوئی مسلمان ملک اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ کسی الائنس کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے. لیکن بہت سارے ملک ہیں, آذربائیجان ہے جی, تو انڈیا ہے, دو تو یہ ہمارے سامنے ہے نا. اینی وے, وہ اتحاد مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, آپ بالکل تسلی رکھیں. لیکن ہمیں رہنا ہوگا چکنا. گھٹیا دشمن ہو, مین دشمن ہو, تو اس کے بارے میں زیادہ اویئر رہنا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا کر سکتا ہے. جی بخاری صاحب, ود دا پیسج آف ٹائم مودی اور نیتن یاہو بہت قریب آتے جا رہے ہیں. جس طرح سے دورہ ہوا, پھر جس طرح سے ویلکم کیا گیا, پھر دھڑا دھڑ جو ٹویٹس آ رہی ہیں, ان کے اتنا قریب آنا اور اس دورے کا پاکستان کے اوپر کتنا امپیکٹ ہوگا اور پاکستان کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, ایک چیز پاکستان کے بارے میں ان دونوں کے درمیان کامن ہے. ہندوستان بھی پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کا دشمن ہے, اور اسرائیل بھی دشمن ہے. میں نے ایک دفعہ پروگرام میں کہا تھا کہ 1948 میں جب اس کو قائم ہوا, بھی ہارڈلی 1 سال ہوا تھا, تو اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل کا دشمن نمبر 1 نہ خطے میں کوئی ہے, دشمن نمبر 1 کا نام پاکستان ہے. 1948 میں جب ہمیں بنا ہوا 1 سال ہوا تھا صرف. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں کامن اینیمی پاکستان ہے. اسی لیے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے ہیں. مرنا ان دونوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہے. اب وہ پاکستان ہونے جا رہا ہے یا کون ہونے جا رہا ہے یا ایرانی ہونے جا رہے ہیں, we will see when the time will come. جو ابھی سچویشن ہے کہ ہمیں سیکیورٹی تھریٹس بھی ہیں, اور پھر جس طرح سے بھارت اسپانسر کر رہا ہے دہشت گردی کو بھی, پھر ہمارے بالکل بارڈر کے اوپر ایران کے اندر جو حالات ہیں, اس ٹائم پر پاکستان کو کیا اسٹریٹجی بنانی ہوگی؟ بیکاز انڈیا تو آلریڈی ایک سائڈ پر بیٹھا ہے, افغانستان دوسری سائڈ پر ہاسٹائل بارڈر ہے ہمارا, ہم ایران والا بارڈر تو ہاسٹائل افورڈ نہیں کر سکتے. دیکھیے, ایران والا بارڈر ہاسٹائل تھا, اب نہیں ہے. یہ بھی زیادہ بہت تکلیف ہے امریکنز کو بھی اور باقی سب کو بھی. دس از نو لانگر اے ہاسٹائل بارڈر. جس قسم کے تعلقات ہیں,
جس قسم کا ایک دوسرے کا ساتھ دیا گیا ہے. مئی کی جنگ میں جس طرح ایران ہمارے ساتھ کھڑا ہوا اور اسرائیل کی جنگ جس طرح پھر ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, کسی کو اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر تعلقات کی نوعیت اور تھوڑی سی بہتر ہو جائے تو پھر یہ تمہارا دشمن میرا دشمن, میرا دشمن تمہارا دشمن والی بات ہو جائے گی. بالکل. بخاری صاحب, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ابھی جو سچویشن ہے ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان will not support Iran, if Iran will fall تو next target will definitely be Pakistan. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اب یہ ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہوں کہ ایران will fall, but if that situation will come, let me say, will be very lethal. جی, ہم کیا کریں گے یہ دنیا کی تاریخ میں پھر لکھا جائے گا. بالکل بالکل بخاری صاحب, آپ ٹھیک ہے. میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد واپس آ کر سیاسی معاملات کے اوپر گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, خواجہ صاحب نے آج ایگزیکٹلی وہی بات کیا جو آپ اتنے ٹائم سے ہمارے پروگرام کے اندر کرتے رہے ہیں, کہ بانی کو باہر نہ آنے دینے کی سب سے بڑی وجہ ان کی اپنی پارٹی اور ان کے اپنے قریبی لوگ اور ان کی فیملی ہے. آج خواجہ آصف صاحب نے بھی ایگزیکٹلی وہی بات کی. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر ہزاروں باتوں کے اوپر اختلاف ہے, لیکن ایک ہی بات کے اوپر اتفاق ہے, اور وہ یہ کہ خان صاحب جیل کے اندر رہے. دیکھیے, میں نے نا اس سے پہلے بھی اس کے اوپر باقاعدہ آرگومنٹ کیا تھا. ہاں جی, یہ جتنے بھی آپ کو یہ بلبلیں, یہ کوے, یہ چیلیں, یہ گرج جو بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو, یہ اس وقت تک ہیں جب تک بانی جیل میں ہے. بانی جب تک باہر تھے جیل سے, اس کے علاوہ کوئی لیڈر نہیں تھا. کبھی نام سنے تھے آپ نے یہ جو آج کل یہ جو لیڈر بنے ہوئے ہیں, کبھی ان کے نام سنے تھے آپ نے؟ کبھی آپ نے سنا تھا کچھ سہیل افریدی نامی چیز بھی کوئی ہے؟ تو کہنے کا, اور جو نام ہم سنتے تھے وہ اب کہیں نہیں ہے. چاہے وہ شیر افضل مروت ہو, چاہے وہ علی امین گنڈا پور, آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ان کے بارے میں. وہ جو غیر سیاسی ہمشیر گان کا ٹولہ ہے, وہ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اتنی خدمت کی پارٹی کی, جو ان کے دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں انہوں نے بڑی مشقت کی ہے, وہ اس کو زیرو کر دیا. ان سب نے ان کو زیرو کر دیا. اور اب تو انہوں نے جس طرح کی دھمکی دی ہے کل, جس کا ہم تذکرہ کر رہے تھے, اس کے بعد آج تھوڑی سی ضرورت کی ہے اس نے گورنے میں, اس کے اوپر آؤں گا بعد میں. لیکن خواجہ آصف نے ان کے پلے کچھ نہیں چھوڑا. اس نے نا باقاعدہ آرگومنٹ کے ساتھ یہ کہا ہے کہ یہ چاہتے ہی نہیں, ان کے پاس صرف ایک بات پہ اتفاق رائے ہے, اور انتشار ہی انتشار ہے, گروپ ہی گروپ ہیں, ٹولے ہی ٹولے ہیں, اور وہ یہ کہ یہ کہیں باہر نہ آ جائے. اچھا نا, یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے if you sound it, لیکن اگر آپ اس کو انٹرپریٹ کر کے دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے, تو ایک عجیب و غریب کہانی ہے. کوئی چیف منسٹر کہتا ہے مجھے بانی کا اعتماد حاصل ہے, کوئی وکیل باہر نکل کے کہتا ہے مجھے ان کا اعتماد حاصل ہے, کوئی کچھ. جن لوگوں نے جینوئنلی خان کو باہر لانے کی کوشش کی, جن میں 4 بڑے وکلا کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. چاہے وہ لطیف کھوسا ہے, وہ اپنی ذات سے ہٹ گئے, انہوں نے اپنی روایتی پارٹی چھوڑ دی خان کی خاطر. اور اسی طرح سے حامد خان سینئر آدمی ہے, سیریس آدمی ہے, اور جتنے بھی نام انہوں نے لیے, مسٹر گوہر ہو, سارا کچھ ہو, انہوں نے تو پلے ہی کچھ نہیں چھوڑا نا ان کے کنٹریبیوشن کے. ان کے جو دشمن, ان کے جو مخالفین ہیں, وہ بھی اس کا یعنی انڈورس کرتے ہیں کہ واقعی ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. جب آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو اس طرح ذلیل کرنا شروع کر دیں گے پبلکلی, آپ نے کیا کل کہا ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ بانی کے بیانیے کے ساتھ نہیں ہیں, لہذا ان کو تو ایک طرف کریں, یعنی ان کی تو چھٹی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اپنے خواتین خانہ جو تھیں, وہ اس وقت بھرپور قسم کی سیاست کر رہی ہیں پارٹی کے اوپر, اور یہ تاثر دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ پارٹی ہمارے ہاتھوں میں ہے. وہ تو شیر افضل مروت نے تو بھانڈا ہی پھوڑ دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ ایک سیکورٹی افسر نے نام نہیں لیا اس نے, لیکن کہا تھا کہ میں نام لے سکتا ہوں. اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, پارٹی آپ کی ہے, بس آپ قبضے کے لیے تیار رہیں. بہنوں کی ہمدردی کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ بھائی کا درد ان کے دل میں ہوگا, لیکن جو یہ سیاسی کلابازیاں کھائی جا رہی ہیں, یہ جو ہیں وہ پھر خواجہ آصف اور شیر افضل مروت جیسے لوگوں کی جو آبزرویشنز ہیں, وہ ہمیں پھر سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہی ہوں. بالکل بخاری صاحب, یہی میرا سوال تھا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ پارٹی یہ سیاست کر رہی ہے, پارٹی کے جو سیاسی رہنما ہیں وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر رہیں, تو بات شاید کچھ حد تک ماننے میں آئے, لیکن ان کی بہنیں, تینوں بہنیں, کیا وہ سب مل کر یہی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے, اس سے پہلے یہی کوشش جو ابو شاہ بی بی نے بھی کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, جس طرح وہ جا کے بیٹھ گئی تھی جب وہ فرار ہوئے ہیں وہاں سے 26 نومبر کو, یاد نہیں ہے آپ کو؟ یاد ہے. وہ پیر صحابہ کے راستے جو پہنچے تھے وہاں جا کے, تو انہوں نے پریکٹیکلی صوبے کی نظام حکومت اور پارٹی کی کمان اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی, کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے.
اس سے پہلے پنجاب میں انہوں نے کیا چاند چڑھائے ہوئے ہیں میرا نہیں خیال کہ اس کے بارے میں بھی کوئی ابہام ہونا چاہیے. وہ اپنے چہیتے عثمان بزدار کے ساتھ مل کے ڈی ایس پی کی پوسٹنگ, ایس پی کی پوسٹنگ, ڈی آئی جی کی پوسٹنگ, کمشنر کی پوسٹنگ, ڈپٹی کمشنر کی پوسٹنگ, سب کے پیسے ایسے تھا جیسے پھل اور سبزیوں کے ریٹ نہیں لگے ہوتے باہر, اس طرح یہاں پر پوسٹوں امپورٹنٹ پوسٹوں کی منڈی لگی ہوئی تھی. تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. اب دوسری دفعہ بشرا بی بی تو چونکہ جیل میں ہے لہذا وہ تو انیکٹیو ہیں. اب یہ بہنوں کے ہاتھ میں گیم آئی ہوئی ہے, یہ اب اس کو کہاں لے کے جائیں گی اور یہ کہاں ختم ہوگی جا کے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. لیکن جس طرح پارٹی کے چیئرمین نے, جو باہر چیئرمین ہیں اور وہ کسی اور نے نہیں بنائے ہیں, وہ بھی بانی پی ٹی آئی نے بنائے ہوئے ہیں, وہ پھر بالآخر بول پڑے. اس نے کہا کہ یہ جو چارج شیٹ لگائی گئی ہے پارٹی کے لوگوں کے اوپر, یہ مناسب بات نہیں ہے. پھر انہوں نے گنوایا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, پوری تفصیل انہوں نے بیان کی ہے کہ ہم بالکل قربانیاں تو ان پارٹی ورکرز نے دی ہیں نا, بہنیں تو آرام سے گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں. ایبسلیوٹلی. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ اب کھلواڑ ہونے والا ہے. دیکھیے حکومت سے بات چیت کرنے میں پی ٹی آئی تو کبھی سنجیدہ نہیں رہی. پہلے بانی سنجیدہ نہیں تھے, پھر اس کے بعد پارٹی کے اندر اس کے اوپر پھوٹ تھی, اس کے بعد پھر ان کی خواہش تھی کہ ہم بات کریں گے ان سے جن کے پاس طاقت ہے. جب انہوں نے الٹیمیٹ کٹی کر دی کہ نہیں بھائی وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو یو ہو یو آر. لیکن بخاری صاحب ابھی تو اپوزیشن اتحاد جو ہے ایگزیکٹلی اسی طرف آ رہا ہوں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. وہ تو کر رہا ہے مذاکرات کے اوپر, انہوں نے مادگی ظاہر. دیکھیے اس میں نا سینئر سیاستدان لوگ ہیں, اچکزئی ہوں, چاہے علامہ ناصر عباس ہوں یا دیگر لوگ ہوں, اور ان کی جو میٹنگز ہوئی ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, اس کے حوالے سے بھی انہیں پتہ ہے کہ سوائے بات چیت کے کوئی راستہ نہیں ہے. اسٹیٹ کے ساتھ آپ لڑ نہیں سکتے ہیں اور لڑنا بھی نہیں چاہیے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو رضامندی دکھائی ہے انہوں نے حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کی, اس کے ذریعے نتیجہ نکلے گا. کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کہہ لیجیے آپ, یا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو تب نکلے گا نا جب یہ مذاکرات ہوں گے. بہنوں کا کیا ری ایکشن ہوگا جو کہ اپنے بھائی کا علاج اس وجہ سے نہیں ہونے دے رہی کہ سیاست کو, میرے خیال سے بہنوں کے ہاتھ سے یہ گیند اب چھین لی جائے گی. یہ جو انیشیٹو, یہ دیکھیں بیرسٹر گوہر بول پڑے ہیں, اور یہ مذاکرات کی خواہش کا اظہار, یہ تو ڈپارچر ہے نا ان سے جو ان کا پلان ہے. لیکن بخاری صاحب ماضی میں تو یہ دیکھا کہ جب علی امین گنڈا پور صاحب نے بہنوں کے خلاف ایک دو بیان دیے تو علی امین گنڈا پور سے وزارت اعلیٰ لے لی گئی بجائے اس کے کہ بہنوں کو لگام ڈالی جائے. تو کیا اب بیرسٹر گوہر صاحب کی بھی چیئرمین شپ جانے والی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات کہوں, جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کا ڈیلیما ہے. نہ ہی تو وہ اپنی بہنوں کو کہہ سکتے ہیں گڈ نوئنگ یو, تھینک یو ویری مچ, آپ اس سے باہر رہیں, نہ ہی وہ اپنی پارٹی کا پورا سٹرکچر ختم کر سکتے ہیں اپنی بہنوں کی خوشنودی کے لیے. تو ہی از کاٹ ان اے سارٹ آف اے ڈائلیما. اور انہیں تو اصل سچویشن پتہ بھی نہیں ہوگی بخاری صاحب. اصل بات یہ ہے کہ چاہے وہ پارٹی کے لوگ ہوں, چاہے وہ پارٹی کی قیادت ہو, چاہے وہ گھریلو خواتین ہوں, غیر سیاسی ہمشیرگان, وہ جا کے روزی پکچر دکھاتی ہیں خان صاحب کو, اور خان صاحب جو ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں بس ٹھیک ہے میں اب ان سے نبٹ کے چھوڑوں گا. مطلب کہنے کا یہ ہے جب تک آپ ان کو ایکچول پکچر نہیں بتائیں گے کہ اب لوگ ہماری کالوں پر نہیں نکلتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی کان پر نہیں نکلتے, مگر میں یہ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے جگادری باہر ہیں ان میں سے تو کسی کی کال پہ کوئی نہیں آتا اب. اور یہ بات علی امین گنڈا پور نے بھی کہہ دی ہے 2 ٹوک لفظوں میں, اور یہ بات شیر افضل مروت نے بھی کہہ دی ہے, اور تیسرا بندہ جس کا نام فواد چودھری ہے اس نے بھی یہ کہی تھی کہ ان کو نہیں آتا. اچھا بخاری صاحب آپ اس کو ان مذاکرات کو لے کے آپٹیمسٹ تو ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ اس کا نتیجہ جو ہے وہ نکلے گا کچھ پازیٹیو, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی بات بانی کی رہائی, کیونکہ ایشو تو مین وہ ہے, کیا بانی کی رہائی پاسبل ہو سکے کس کے تھرو؟ دیکھیے جب آپ سیاسی آپشنز استعمال کرتے ہیں, جب آپ سیاسی راستہ اختیار کرتے ہیں, تو دیر از نو ایشو دیٹ ہیزنٹ اے پرابلم, دیٹ ہیزنٹ اے سولوشن. سولوشنز نکلتے ہیں. دیکھیے مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو فیصلہ انصاف تو عدالتوں سے ملے گا. اب میں اور آپ مقدمہ لڑ رہے ہیں, میں اگر پرسو ہی نہیں کروں گا مقدمہ تو آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا نا. اب میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیاسی آپشن استعمال کریں. سیاسی ہر مسئلے کا حل مہیا کرتا ہے. اس میں تاخیر کی ہے, 2-2.5 سال سے بانی جیل کے اندر ہیں, اسی وجہ سے کہ پہلے وہ بات چیت کرنے پر رضامند نہیں تھے. کوئی کہہ رہا تھا یہ فارم 47 کی حکومت ہے, کوئی کہہ رہا تھا یہ چور ہیں, کوئی کہہ رہا تھا یہ ڈاکو ہیں. یہ سب کچھ آپ نے سنا ہوا ہے نا. اب انہی کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں, تو پہلے کر لیتے تو کیا حرج تھا. بالکل بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, हमारे दफ्तर खारजा ने एक दफ़ा फिर से अफ़गान रजीम से ये मुतालबा किया है कि जो वहाँ पर उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है उसका खात्मा किया जाए। हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, हम डिप्लोमेटिकली भी बात कर रहे हैं, हम स्ट्राइक्स भी कर रहे हैं ताकि मिलिटरीली भी प्रेशर बिल्ड किया जाए, लेकिन इसका कोई रिज़ल्ट उस तरह से नहीं निकल पा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अब सूरत हाल काफ़ी हद तक बदल चुकी है। पहले सिर्फ हमको शिकायत थी, अब तो इस खित्ते के दीगर ममालिक को भी अफगानिस्तान से शिकायत है। ताजिकिस्तान का हवाला आपके सामने मौजूद है, 2 दफ़ा वहाँ अटैक हो चुका हुआ है उनके बॉर्डर के ऊपर। और ईरान में भी वहाँ से लोगों ने जाके दहशतगर्दी की, और इस सारी के पीछे स्पॉन्सरशिप जो है वो भारत की है। अजीत डोवल का जो वो सेल है डिस्ट्रॉय सी पैक के नाम से, $1 बिलियन उसकी सालाना जो है फंडिंग है। तो वो बैठ के सिवाय इसके कि वो सहूलतकारी कर रहे हैं अफ़गान ग्रुपों अफ़गानिस्तान में उन तमाम दहशतगर्द ग्रुपों की जो पाकिस्तान को टारगेट किए हुए हैं, 2 राय इसके बारे में नहीं है। हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं, हमारे जो लॉ इन्फोर्सर्स हैं, चाहे वो FC है चाहे वो पुलिस है, वो सरदर की बाजी लगा के इनका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। और इफ़ेक्टिवली अगर मैं आपको फिगर्स दूँ जो मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं, ISPR ने बड़ी तफसील के साथ उसको यानी फिगर्स जारी किए हैं। वो ये कहते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया इतलात पर ऑपरेशन में 26 खवारिज हलाक हो चुके हैं। यानी आप ज़रा ये देखें कि कितने लोग जो हैं ये वहाँ मौजूद होंगे जिनमें 26 मारे गए हैं। इसी तरह वो कहते हैं 8 बलूचिस्तान में भी हमने जन्म हासिल किए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो हमारे सिक्योरिटी बेस्ड ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशंस हैं वो बड़ी कमाल यानी हुनरमंदी के साथ उनको एक्सिक्यूट कर रही हैं हमारी फोर्सेस। और जिस रफ्तार से उनका कला कमा किया जा रहा है, सून ये मिथ जो है ये ब्रेक होने वाली है कि ये कोई बहुत ताकतवर ग्रुप है। जैसा कि हमारे फील्ड मार्शल ने एक दफ़ा कहा था कि ये 5 से 10 हज़ार तक के जो लोग हैं ये ना हमसे कश्मीर छीन सकते हैं, ना बलूचिस्तान अलहदा कर सकते हैं, ना हमारे अज़म को तोड़ सकते हैं। वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक था। ये काफ़ी सारी तफसील जो है जी वो मेरे सामने इस वक्त मौजूद है। बन्नू के इलाके नरमी खेल में 2 झड़पों में 10 खवारिज को हलाक किया गया है। लकी मरवत में ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में 3 खवारिज हलाक हुए हैं। 2 दहाइयों पर मुहित दहशतगर्दी फितनाउल खवारिज का टारगेट जो है वो रहा है मसाजिद, इमाम बारगाहें और दीनियत। ये डूब मरने की बात है कि खुद को मुसलमान कहते हैं और मस्जिदों के अंदर जहाँ कत्ल वैसे हराम है वहाँ जाके आप लोगों को मार रहे हो। आपके अपने आप को मुसलमान कहने पर लानत है 1000 बार। ये बहुत तकलीफ दे बात है क्योंकि ये हम कभी नहीं चाहते कि दहशतगर्दी को किसी भी सूरत में सपोर्ट किया जाए। पाकिस्तान की तरफ से जो रिएक्शन है वो ग्रुपों की तरफ से नहीं है, वो उसके लॉ एनफोर्सेस की तरफ से एज ए पॉलिसी टू डिफेंड द नेशन। तो कहने का मतलब ये है कि ये तफसीलात तो बहुत गंभीर हैं, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली ज़रूर है कि जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, वो ना सिर्फ ये कि कॉन्शियस हैं बल्कि इफ़ेक्टिवली प्रैक्टिकली इनका कला बुखारी साहब। और फिर जिस तरह से जब यहाँ पर दहशतगर्द हमले होते हैं, अगर इंडिया में ऐसा कुछ होता है तो पाकिस्तान उसकी मजम्मत करता है, लेकिन जब पाकिस्तान में कोई ऐसे वाक़यात होते हैं तो भारतीय वजीर उसकी हिमायत करता है, BLA के हक में बयान देते हैं, ये कहते हैं एब्सोल्युटली यू आर राइट। इसलिए कि ये जो अफगान्स हैं या अफगान ग्रुप जो तंजीमात हैं वहाँ पर, ये असल में तो हिंदुस्तान का एजेंडा जो है उसके ऊपर अमल पैरा है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जाए, पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान पहुँचाया जाए, पाकिस्तान के लोगों को रुथलेसली मर्डर किया जाए, शहीद किया जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर बुराई का एंड है। मेरे ख्याल से जिस बर्क रफ्तारी के साथ हमने अब रिएक्ट करना शुरू किया है, आई डोंट थिंक इट विल टेक लॉन्ग कि ये इन सारी तंजीमों का और इन दहशतगर्दों का कला कमा हो जाए। जी बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया है ख़त्म। सी यू ऑल ऑन मंडे। अल्लाह हाफ़िज़।